नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस खूबसूरत ऑनलाइन दुरूस इरफ़ानुल कुरान की नशिस्त, जिसमें आज का हमारा मौजू शान सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा कुरान पाक की नज़र में। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने जो इब्तदान कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, ये 30वें पारे की सूरह अल कौसर, जो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कहलाती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि बेशक हमने आपको हर खैर और फजीलत की कसरत अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज अदा किया करें और कुर्बानी किया करें। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, और बेशक ए मेरे महबूब आपका दुश्मन ही बेनामो निशान और बेनस्ल होगा। हाज़रीन ज़ी वक़ार, इस आयत करीमा में और इस सूरा मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों का ज़िक्र किया है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, आतैना कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अता का ज़िक्र किया है। फिर साथ ही फरमाया आतैनाकल कौसर, और कौसर कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की कसरत का ज़िक्र किया। फिर फरमाया फसल्ली, नमाज पढ़ा कीजिए। गोया तीसरी चीज़ नमाज का ज़िक्र आ गया। फिर फरमाया वन्हर, कुर्बानी किया कीजिए, चौथी चीज़ का ज़िक्र आ गया। फिर इसी आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न शानिअका हुवल अब्तर, ए महबूब आपका दुश्मन ही बेनामो निशान और बेनस्ल होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये 5 चीज़ें इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हैं, मगर हमारी आज की गुफ्तगू लफ्ज़ कौसर पर होगी। लफ्ज़ कौसर के आइम्मा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने दर्जन से ज़ायद मानी बयान किए हैं। एक माना आइम्मा मुफस्सिरीन के नज़दीक इसका नहर भी है, जन्नत भी है, हौज़े कौसर भी है। वो हौज़े कौसर जो क़यामत के दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जिसके जाम भर भर के पिलाएंगे। हाज़रीन जी एहतशाम, एक माना अल कौसर का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया है किताबुत तफ़सीर में। आपने कौसर का माना बयान करते हुए लिखते हैं कि इसका एक माना है अल खैर वल कसीर। इस माना का कमाल ये है कि दीगर जितने मानी बयान हुए हैं, दीगर मुफस्सिरीन ने जो बयान किए हैं, मुहद्दिसीन ने जो बयान किए हैं, वो मानी अपनी अपनी जगह बजा हैं, बरहक हैं। अपने अंदर वो कई राज और कई मफहूम छुपाए बैठे हैं, मगर इस माना अल खैर वल कसीर का कमाल ये है कि दीगर तमाम मानी इसी माना के अंदर पाए जाते हैं। यानी हर खैर और फजीलत की कसरत अल कौसर में है। अब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी यहाँ अल कौसर का माना बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि अल कौसर से मुराद नहर है, यानी नहर कौसर है।
پھر وہ دوسرا معنی اس کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو مشہور ترین معنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی حوض کوثر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو پلائیں گے۔ اب امام فخر الدین رازی اس کا تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے جو ہمارا آج کی گفتگو کا اصل مقصود تھا، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک اور ذریت پاک اور اولاد پاک ہے۔ پھر وہ اس پر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں انما نازلت، کہ ایک شخص تھا بدبخت، اس کا نام تھا عاص بن وائل، اور بھی مشرکین کے نام آئے ہیں مگر ان کے ساتھ اس بدبخت کا نام بھی آیا ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وصال ہوا تو اس شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا، اور طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اب محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ جائے، جو بے نام و نشان ہو جائے، جس کی آگے نسل چلے نہ، منقطع النسل ہو جائے۔ تو حاضرین ذی احتشام، یہ طعنہ اس نے کیوں دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت قاسم علیہ السلام کا۔ اب اس پہ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا، یہ الگ الگ طرق سے مختلف ائمہ محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو چونکہ نسل چلنی تھی بیٹے سے، بیٹیاں تو پرائے گھر چلی جاتی ہیں، سسرال کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی نسبت ددیال کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف ہوتی ہے یا شوہر کی طرف ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کے ہاں جو اولاد پیدا ہو ان کی نسبت باپ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادے جب اس دنیا سے وصال فرما گئے تو اس نے کہا کہ اب چونکہ محمد کے بیٹے وصال فرما گئے تو اب ان کی نسل باقی نہ رہی، اس نے کہا معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے۔ جب یہ طعنہ دیا تو حاضرین ذی احتشام، اب امام بخاری نے یہ معنی جو الخیر والکثیر لیا ہے، اور اس پہ امام فخر الدین رازی اس معنی کو بیان کرتے ہوئے حضور کی آل اولاد اور نسل اور ذریت مراد لے رہے ہیں۔ وہ کیوں اس سے ذریت مراد لے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ معنی مطابقت بھی رکھتا ہے اور موافقت بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ معنی اعلیٰ بھی ہے، یہ معنی عرفہ بھی ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت کے ذریعے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، کہ اے محبوب آپ ابتر نہیں ہوئے، آپ کی نسل نہ کٹی ہے نہ کٹے گی، آپ کی ذریت نہ ختم ہوئی ہے نہ ہوگی، بلکہ آپ کو طعنہ دینے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے، جو آپ کو بے نام و نشان سمجھ رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب ان کی نسل کٹ گئی، یہ بے نام و نشان ہو گئے اور آپ کے دشمن ابتر ہو گئے۔ پھر حاضرین ذی احتشام، یعنی کہ محبوب یہ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ گئی، نسل آپ کی نہیں کٹی، بلکہ یہ طعنہ دینے والوں کی نسل کٹ گئی رہتی دنیا تک، یہ طعنہ دینے والوں کی ایسی نسل کٹ گئی کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب پھر معنی کیا بنا؟ اب یہاں کوثر کثرت کا معنی آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی کثرت ہو گیا، حضور کی نسل کی کثرت اور حضور کی اولاد کی کثرت ہو گیا۔ چونکہ یہ سورہ اس طعنہ کے رد میں نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ذریت کی کثرت عطا کر دی اور نسل کی اور آل کی وہ کثرت عطا کی کہ اے میرے محبوب اب قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ محبوب جس عالم میں، جس زمانہ میں، جس علاقہ میں میرے محبوب آپ کی ذریت اور نسل نہ پائی جاتی ہو۔ آپ دیکھ لیں حاضرین محترم کہ شرق سے لے کر غرب تک آپ کوئی دیہات دیکھ لیں، کوئی قصبہ دیکھ لیں، کوئی شہر دیکھ لیں، کوئی ضلع دیکھ لیں، شرق سے غرب تک دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں مصطفیٰ کی اولاد آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ یہ تھی وہ مصطفیٰ کی اولاد کی کثرت۔
پھر امام فخر الدین رازی اس پر دلیل لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فانظر کم قتل اہل البیت، فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو اہل بیت اطہار کے کتنے ہی نفوس قدسیہ جنہیں چن چن کر شہید کر دیا گیا، اہل بیت کی کثیر تعداد میں شہادتیں ہوئیں، مگر اس کے باوجود سارا عالم اور سارا زمانہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت سے بھرا پڑا ہے۔ اب ذریت حسین کو دیکھ لیں کہ میدان کربلا میں ایک بچہ بچتا ہے، بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اب ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کے صاحبزادے زیادہ نہیں بچے مگر نسل پھیلی اور روئے زمین کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں پھیلی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِن بنی امیہ فی الدنیا، آپ فرماتے ہیں ادھر بنو امیہ کو دیکھا کہ حضور کی اہل بیت کو شہید کرنے والے ہیں، آپ کی نسل کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے ہیں، مگر وہ بنو امیہ کو دیکھ لو کہ ان کے نسل سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا۔ بنو امیہ چاہتے تھے کہ نسل مصطفیٰ مٹ جائے، خاندان مصطفیٰ مٹ جائے، اولاد اور ذریت مصطفیٰ مٹ جائے، یہ دنیا سے ختم ہو جائیں، مگر ان بدبختوں کو کیا خبر تھی کہ جن کا نام و نشان ہم مٹانے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو الکوثر کے ذریعے کثرت عطا کر دی ہے۔ اب کائنات کے گوشے گوشے میں ذریت مصطفیٰ دیکھنے کو ملے گی۔ اب حاضرین ذی احتشام، یہاں میں ایک بہت پیارا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ دشمن تو کوششیں کرتے رہے آپ کی نسل کو مٹانے کی، مگر اللہ رب العزت نے الکوثر کے ذریعے حضور کی نسل کو آگے بڑھا دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹے گے وہ تیری نسل مٹانے والے۔ پھر امام فخر الدین رازی آگے فرماتے ہیں ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیہ وامثالہم، وہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے کیسے علم کے پہاڑ اور ستون ہوئے اور کیسے کیسے معرفت کے ستون ہوئے، کیسے کیسے امام آئے، کیسے کیسے رہنما آئے، کیسے کیسے پیشوا آئے، کیسے کیسے قائدین آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہیں امام باقر نظر آتے ہیں، کہیں امام جعفر صادق نظر آتے ہیں، کہیں امام موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے درخشندہ ستارے اور علم و تصوف اور معرفت کے موتی ایک سے بڑھ کر ایک، اور اپنی مثال آپ ہیں۔ حاضرین محترم، یہ ساری کی ساری اولاد اور نسل مصطفیٰ یہ جو آگے چلتی گئی، یہ ساری کی ساری چلی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے۔ معزز حاضرین، کیوں؟ اس لیے کہ باقی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک 7 اولادیں تھیں آقا علیہ السلام کی، 6 آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی پردہ فرما گئی، وصال فرما گئی ساری، ایک سیدہ کائنات بچیں۔ اب دیکھ لیجئے وہ سیدہ کائنات کے بطن کی برکت سے پوری روئے زمین اس وقت آقا علیہ السلام کی ذریت سے بھری پڑی ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں وَمَاتُ جَمِيعًا فِي حَيَاتِهِ إِلَّا فاطمہ، سارے وصال فرما گئے سوائے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی۔ حاضرین ذی احتشام، اب آگے چلیے، پھر یوں کہنا پڑے گا کہ جو حضور کی ذریت کو کثرت کہا وہ فاطمہ الزہرا ہے، نہر کوثر نسل مصطفیٰ وہ فاطمہ الزہرا ہے، نہر کوثر کثرت آل رسول وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب یہ نسل تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے، تو پھر وہ کوثر کا خواب جو کثرت ذریت کے معنی کے لحاظ سے اس کی تعبیر کیسے بنے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو روایت کیا امام طبرانی نے، ابو یعلا نے، امام دیلمی نے، الخطیب نے اس کو روایت کیا،
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کی نسبت علی کی طرف نہیں، بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کی نسبت مجھ محمد کی طرف ہے۔ مولا علی شیر خدا کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا علی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد کی نسبت حضور نے فرمایا میری طرف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ولیہم و انا شبہتہم، میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو نواسا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اپنا بیٹا کہا۔ حاضرین محترم، پھر دوسری روایت پیش کر رہا ہوں جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شہادت دے رہے ہیں کہ فاطمہ کوثر کیسے بنتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کی۔ حضور نے فرمایا اس کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں، فاطمہ کی اولاد کا نسب میری طرف ہوگا اور ان کا باپ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کہلاؤں گا۔ اب حاضرین محترم آگے آئیے، یہ تو تھی قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ، پھر آگے سورہ دہر کی آیت نمبر پارہ نمبر 29۔ اب واقعہ یوں ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دونوں بیمار ہو گئے تو آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ نظر مانو۔ جب نظر مانی، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام واحدی نے، امام فخر الدین رازی نے، تفسیر مظہری نے، تفسیر خازن نے، قرطبی نے، در منصور نے، سیوطی نے، کل کتب تفاسیر اس کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منت مان لو، منت مان لی گئی۔ اب حاضرین محترم جب منت مانی تو تینوں شفا یاب ہو گئے، جب شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھے۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے شمعون خیبری، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس سے یا تو کچھ قرض لیا یا اس کے ہاں کوئی مزدوری کی اور اس کی اجرت حاصل کی اور اس سے افطاری کا انتظام اور سحری کا انتظام کیا۔ اب روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آیا تو دروازے پر ایک سائل نے آ کر دستک دی اور عرض کرنے لگا اے اہل بیت محمد میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے حضرت علی سے پوچھا اور پوچھ کر وہ جو جو کی روٹی پکی ہوئی تھی وہ سارا پکا پکایا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر اس سائل مسکین کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، افطار روزہ پانی سے رکھ افطار بھی کر لیا، پھر سحری کی، آگے پھر افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پہ سائل آ گیا۔ دوسرے دن سائل آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو سیدہ کائنات نے اپنا افطاری کا سامان اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، سائل آ گیا، اس نے آ کر کہا میں قیدی ہوں، خدا کے لیے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے۔ سب کچھ اسے اٹھا کر دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تینوں دن روزہ پانی سے افطار کرتے رہے۔ نظر تو چونکہ پوری ہو چکی تھی، شہزادگان شفا یاب ہو چکے تھے، مگر 3 دن روزہ جو پانی سے افطار کرتے رہے آپ کے چہرے بھوک کی وجہ سے مرجھا گئے، حتیٰ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ بھی مرجھا گیا، مولا علی شیر خدا کا چہرہ بھی مرجھا گیا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کی طرف دھنس گیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا حسنین کریمین کو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضور نے جب سیدہ کائنات کا چہرہ دیکھا، صاحبزادوں کا چہرہ دیکھا، مولا علی کا چہرہ دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اب سارا واقعہ سنا دیا۔
اس واقعہ کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے، حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں بھی حلقے پڑ گئے، وہ کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ سنا اور چہرے مرجھائے ہوئے دیکھے، حلقے دیکھے آنکھوں کے نیچے، آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ گزرا۔ ابھی آقا علیہ السلام اسی فکر میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، آ کر عرض کرتے ہیں وَقَالَ خُذْهَا يَا مُحَمَّد حَنَّاكَ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ فَأَقَرَّ هَذِهِ السُّورَةَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لیجئے سورہ الدہر کی آیات۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اہل بیت کی اس قربانی کو دیکھ کر، اللہ کی رضا میں اس عمل کو دیکھ کر فرمایا اللہ پاک نے یہ اہل بیت اطہار کی شان میں تحفہ بھیجی ہیں آیات، یہ آیتیں تحفہ بھیجی ہیں۔ وہ آیات کیا تھی سنیے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ حاضرین ذی احتشام، جبرائیل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے آپ کی اہل بیت کی شان کے لیے اور آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجی ہیں، یعنی کہ جو نظر کی تھی وہ نظر کا ذکر کیا اور فرمایا جب افطار کا وقت آتا ہے سارے دن کی بھوک برداشت کرتے ہیں، سارے دن کی پیاس برداشت کی ہوتی ہے معزز حاضرین، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اپنا کھانا، اپنا افطار کا سامان اٹھا کر کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو اور قیدی کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک ایمان افروز تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ وہ سائل جو آتے تھے، جو منگتے آتے تھے، میرا وجدان کہتا ہے وہ اس سے پہلے بھی کسی اور دروازے پہ دستک دے کے آتے ہوں گے، انہیں بتانے والوں نے کہا ہوگا کہ جس مرضی دروازے پہ چلے جاؤ کوئی توقع نہیں ہے خیر ملے، امداد ملے یا نہ ملے، مگر جو دروازہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ دروازہ ایسا ہے کہ کوئی اپنا جائے، کوئی بیگانہ جائے، کوئی دشمن چلا جائے، اس دروازے سے کبھی سائل سوال کرنے والا خالی واپس نہیں لوٹتا۔ حاضرین ذی احتشام، یہی وجہ تھی کہ 3 دن سائل آتے رہے، سائل آتے رہے، حالانکہ روزے کی حالت میں تھے اہل بیت اطہار، مگر اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، اپنی پیاس کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ امی جان 2 دن سے آپ بھوکی ہیں، سارے دن سے آپ بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، اور آپ اپنا کھانا اٹھا کر کسی اور کو دے رہی ہیں، آپ تو روزے کی حالت میں ہیں، آپ اپنی افطاری کے لیے رکھ لیجئے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، گویا خانوادہ مصطفیٰ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک ہر شخص اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کے لیے چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ حاضرین محترم، اب قرآن مجید کی اور بہت سی آیات مقدسہ ہیں، مگر دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں۔ اب ان دونوں آیات کی روشنی میں ثابت کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حاضرین ذی احتشام، اہل بیت اطہار وہ خانوادہ ہیں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وہ مقام ہے، آپ کی وہ عظمت ہے کہ آپ کا ذکر کرنے سے پہلے جو اہل بیت سے تعلق اور محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور باادب ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا اسم پاک زباں پر آ جائے تو نظریں ادباً اور حیاءً جھک جاتی ہیں، اور صرف نظریں نہیں جھک جاتی حیا کے ساتھ، بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کے دل بھی جھک جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے، سائل آ جائے تو اپنا کھانا اٹھا کر سائل کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے، قرآن مجید کی آیات نازل کرتا ہے۔ حاضرین محترم،
جن کے لیے قرآن مجید کی آیات اترتی ہیں اسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جو اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیں ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جو خود بھوکے رہ کر منگتوں کے اور سائلین کے دامن کو بھر دیں ان کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ حاضرین ذی احتشام، میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ، کسی نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہیں ہے، لاکھ عبادتیں کرتے پھرو، وہ عبادتیں اللہ کے حضور تب قبول ہوں گی جب اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار کا دامن اپنے ہاتھ میں لے رکھو گے۔ حاضرین ذی احتشام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے مقام، مرتبہ اور منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔